खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबों की सलामती हो। सबसे पहले मैं अपने खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ जिनके फजल और रहम की बदौलत मुझे ये खिदमत मिली। इसके बाद खुदावंद के असीम खादिम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया ताकि आज खुदा की ज़िंदगी बख्श कलाम मुक़द्दस को आप सबके साथ बांट सकूँ। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है क्योंकि इस मस्बा से, इस चर्च में मैंने बहुत कुछ सीखा है और हमेशा से ही खुदा ने इस कलीसिया के वसीले से मुझे बरकत दी है और आज खुदा ने ये खिदमत दी ताकि खुदा के कलाम को आप सबके साथ बांट सकूं। आमीन। आए खुदा के कलाम मुक़द्दस की तरफ अपने ध्यान को लगाएंगे और खुदा का शुक्र करते हैं कि आज हम सभी मुबारक हैं कि आज हम खुदा की हजूरी में हैं, खुदा की कलीसिया है। हालेलुया। और मैं समझता हूं कि इस दुनिया में सबसे बढ़कर शादमानी वाली जो जगह है वो खुदा की कलीसिया है। हालेलुया। जहां हमें खुदावंद की बातें सीखने को मिलती हैं, जहां हमें इत्मीनान मिलता है, जहां आकर हमें उस सारे बोझ से रिहाई हासिल होती है, जहां हमें अपने खुदावंद की हजूरी और उसके जलाल जब हम पर आश्कारा होता है तो हम उसमें दर्जा बदर्जा बढ़ते हैं। हालेलुया। एक खुदावंद के खादिम ने कहा, अगर मैं नूह के दिनों में होता तो जब खुदा का बंदा नूह मुनादी कर रहा था तो मैं फौरन कश्ती में चला जाता, क्योंकि जो कश्ती में थे वो बचाए गए पर जो कश्ती से बाहर थे वो सभी हलाक हो गए। पर उन्होंने कहा, क्योंकि मैं आज हूं तो इस दौर में, उस दौर में नूह की ये रोया थी कश्ती बनानी, पर आज के दौर की रोया है कलीसिया को तमीर करना, और आज जो कलीसिया में है वो बचाया जाएगा और जो कलीसिया से बाहर है वो हलाक होगा। इसलिए खुदा उनके खादिम कहते हैं कि मैं आज कलीसिया में रहना पसंद करता हूं, क्योंकि कलीसिया में खुदा की हजूरी है, कलीसिया में खुदा की शादमानी है। जरूर है कि आज हम कलीसिया का हिस्सा होते हुए खुदावंद की बातों को सीखें, खुदा के घर से अपना ताल्लुक बनाएं, ताकि वहां से जो मिठास की बातें हमें मिलती हैं हम उनके वसीला से इस दुनिया में इत्मीनान से रह सकें। आए खुदा की कलाम मुक़द्दस को देखते हैं। फिलिपियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 4था बाब और उसकी 8वीं आयत से पढ़ते हैं। लिखा है, गर्ज ऐ भाइयों, जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं उन पर गौर किया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और हासिल की और सुनी और मुझ में देखी उन पर अमल किया करो, तो खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। प्रेज़ गॉड। खुदा उनकी तारीफ हो। यहाँ भाई पौलुस कलीसिया को खत लिखते हुए नसीहत करते हैं, और जब वो इस खत को लिख रहे थे वो कैद खाना में थे और उस कैद में रहकर वो कलीसिया को जो है वो कुछ हदायत दे रहे हैं। और वो हदायत क्या है, वो किस लिए हैं, ताकि कलीसिया जो है वो खुदा के इत्मीनान को हासिल करे और खुदा के काम को जारी रख सके और ईमान में पुख्ता रहे। इसलिए भाइयों और बहनों, भाई पौलुस इस बात से वाकिफ थे कि जब मुसीबत आती है, जब हमारे लिए कोई कैद होती है तो हम क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्या बोलते हैं, ये असरअंदाज चीजें करती हैं और हमारे माइंड को ये डिस्टर्ब करती हैं। और हम हमेशा जब इन चीजों की तरफ देखते हैं, उन बातों को सोचते हैं जो नेगेटिव हैं, हम ईमान में कमजोर हो जाते हैं।
ہم برگشتہ ہو جاتے ہیں. اس لیے بھائی پولس جب یہ خط لکھ رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ جب وہ دلوں اور خیالوں کی حفاظت کی بات کرتے ہیں، اگر ہم اوپر والی آیت پڑھے 7ویں تو لکھا تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا. وہ ان پہرے داروں کی طرف دیکھ رہے ہوں گے جو محافظت کے لیے کھڑے ہیں، اور وہ کلیسیا کی انہیں فکر ہے کہ کلیسیا کے دلوں اور خیالوں کو ضرور ہے کہ محفوظ رکھا جائے. اور کلیسیا کے دلوں اور خیالوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بھائی پولس یہاں جو ہے وہ کچھ ہدایات دیتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے دلوں اور خیالوں کی حفاظت کر سکتے ہیں. خدا کے کلام میں لکھا اپنے دل کی خوب حفاظت کر کیونکہ زندگی کا سرچشمہ یہی ہے. خدا چاہتا ہے کہ آج ہم اپنے دلوں اور خیالوں کی حفاظت کریں. ایک سروے کے مطابق بتایا گیا کہ پہلے جنگیں جو ہے فزیکلی طور پر ہوتی تھی، پر آج جو ہے ہر شخص جنگ میں ہے. ہر شخص جو ہے وہ کون سی جنگ لڑ رہا ہے؟ ڈپریشن. ہر شخص جو ہے وہ ڈپریشن میں ہے. ہر شخص جو ہے مصیبتوں میں، پریشانیوں میں وہ پریشان ہو گیا اور اپنے فوکس سے ہٹ گیا. اس لیے بھائی پولس کہتے ہیں کہ جب ہم مصیبت میں ہوں، جب ہمیں کچھ ایسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے جیسے وہ قید میں ہے، تو وہ کلیسیا کو ہدایات دے رہے ہیں کہ خوش رہو. پھر کہتا ہوں خوش رہو. وہ کلیسیا کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھو. اور دلوں اور خیالوں کو کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جتنی باتیں سچ ہیں اور جتنی باتیں شرافت کی ہیں اور جتنی باتیں واجب ہیں اور جتنی باتیں پاک ہیں اور جتنی باتیں پسندیدہ ہیں اور جتنی دلکش ہیں، یعنی جو تعریف اور نیکی کی باتیں ہیں ان پر مل کر کہیں گے ان پر غور کیا کرو. آج جب ہم خدا کی کلیسیا کا حصہ ہیں تو ہمیں خداوند کے خادموں کی ان سکھائی ہوئی باتوں کو، خدا کے کلام کی میٹھی باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. جتنی باتیں سچ ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے تیرا کلام سچائی ہے. لکھا ہے یسوع مسیح کہتے ہیں راہ، حق اور زندگی میں ہوں. حق کی باتوں پر دھیان کرنا ہے، ان باتوں پر جو دلکش نظر آتی ہیں. یسوع مسیح کی صلیب ہمارے لیے دلکش ہے. یسوع مسیح کا کفارہ جو ہے وہ ہمارے لیے دلکش ہے. اور خدا کی تعریف ہو کہ جب ہم صلیب کی طرف دیکھتے ہیں ہمیں وہ دلکش نظارہ نظر آتا ہے کہ ہمارا خداوند یسوع ہمارے لیے صلیب پر قربان ہو گیا. ایک خدا کی خادمہ کہتی ہے جب بھی میں صلیب کی طرف دیکھتی ہوں تو یہ صلیب مجھے متاثر کرتی ہے. یہ صلیب مجھے مسیح کی محبت سے چھو لیتی ہے اور میں روتی ہوں اور گھنٹوں روتی ہوں. اور جس دن مجھے صلیب متاثر کرنا بند کر دے میں سمجھتی ہوں میں گر چکی ہوں. پھر میں خدا سے فضل مانگتی ہوں، خدا مجھے فضل دے تاکہ صلیب کی اٹریکشن میرے لیے ختم نہ ہو. اور جب بھی میں صلیب کو دیکھوں خدا تیرا بے پایا وہ پیار مجھے نظر آئے اور میں تیرے حضور بڑھتی چلی جاؤں. ہاللیلویہ. سو خدا کی تعریف ہو کہ آج ہم نے ان دلکش باتوں پر غور کرنا ہے. ہم نے ان شرافت کی باتوں پر غور کرنا ہے جو ہمارے خدا نے ہمارے لیے رکھی ہے. جب ہم ان باتوں پر غور کریں گے ہمارے دل، ہمارے خیال محفوظ رہیں گے مسیح یسوع میں. سو خدا کی تعریف ہو. آج زندگی میں طرح طرح کی مصیبتوں میں جب ہم گزرتے ہیں، فکروں میں ہوتے ہیں، خداوند یسوع نے یہ نہیں کہا ہمیں فکر کرنی ہے. انہوں نے کہا جب تم ہوا کے پرندوں کو دیکھو تو انہیں دیکھ کر تمہارا دھیان جو ہے وہ خدا کی طرف جانا چاہیے. فطرت سے سیکھنا ہے. تم نے فکر نہیں کرنی، ان خیالوں کو نہیں لینا جو تمہیں پریشان کرے، بلکہ ایمان کے ساتھ خدا کی طرف دیکھنا ہے کہ وہ مہیا کرنے والا ہے. اس کی مٹھی جب کھلتی ہے تو وہ ہر جاندار کو مہیا کرتا ہے، وہ مجھے مہیا کرے گا. جب گھاس کی طرف دیکھنا ہے تو دیکھنا ہے جو خدائی سے پوشاک پہناتا ہے وہ مجھے کیوں نہ پہنائے گا. تو خداوند نے ہمیں یہ نہیں سکھایا، اور خداوند یہ چاہتا ہے کہ خدا کی جو کلیسیا ہے وہ ایمان سے بھری ہوئی کلیسیا ہو. کلیسیا جو ہے وہ ایمان کے ساتھ چلنے والی کلیسیا ہو. کلیسیا جو ہے نیگیٹو چیزوں کو نہ سوچے. کیوں؟ کیونکہ آج ہمارا ذہن جو ہے وہ میدان جنگ ہے اور ابلیس اپنے نیگیٹو خیال
اپنی باتیں ہماری طرف رکھتا ہے اور ہم ہمیشہ ابلیس کی سننا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا دعا کرنے کو دل نہیں کرتا، چرچ آنے کو دل نہیں کرتا، کلام پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ کب؟ جب ہمارے اندر بہت سوچوں کی کثرت ہو جاتی ہے، بہت نیگیٹو خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو لے کر بڑی فرقے بازیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دلوں اور خیالوں کی حفاظت نہیں ہم کر رہے۔ اس لیے عزیز کلیسیا، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے اپنے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھنا ہے۔ خدا چاہتا ہے ہم ان چیزوں کو نہ سوچیں، ان خیالوں کو نہ اپنے اندر آنے دیں جو خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ ہم نے ابلیس کو اگنور کرنا ہے۔ ابلیس تو کیا کہتا ہے؟ مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے نہیں سننا، میں تو صرف خداوند کی باتوں پر دھیان کروں گی، خداوند کی باتوں کو سوچوں گا اور خدا کے صلیب کی طرف اپنا دھیان کروں گا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ان باتوں کو سوچیں، ان پر فوکس کریں۔ ہلیلویا۔ اس لیے خداوند کی پاک کلیسیا، خدا چاہتا ہے آج ہم اپنی روزمرہ کی جو جنگیں لڑ رہے ہیں ان میں ہم خدا کی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھنا شروع کریں۔ خدا نہیں کہتا کہ ہم پہاڑ کو دیکھیں اور کہیں یہ پہاڑ ہے، یہ مجھے دبا دے گا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس پہاڑ کو دیکھیں اور ایمان سے کہیں اے پہاڑ میرے آگے سے ہٹ جا۔ میرا خدا مجھے فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے اور میں تجھ پر غالب آتا ہوں۔ آج ہم نے اپنی مصیبتوں سے، اپنی تنگیوں سے، اپنی فکروں سے بات کرنی ہے اور شیطان سے کہنا ہے تو منہ بند رکھ، تجھے میرے مسیح نے کچل دیا ہے، تیرا مجھ پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہم نے اپنے خداوند کی طرف دیکھنا ہے۔ جو خدا ہمارے اندر ایمان پیدا کرتا ہے اس ایمان کی آنکھوں سے ہم نے ہر معاملے سے نپٹنا ہے۔ اگر ہم لوکا 8ویں باب میں دیکھیں کہ جب طوفان آیا تو خداوند یسوع نے شاگردوں سے کہا کہ آؤ جھیل کے پار چلیں۔ اگر وہ کنارے پر بیٹھے رہتے تو کبھی طوفان کا سامنا نہ کرتے۔ طوفان ہمیشہ اکثر تبھی آتے ہیں جب ہم کچھ کرنے کی سوچتے ہیں، کسی جگہ پر جانے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی فیصلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی معاملہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابلیس جو ہے ان ہواؤں میں جو تاثیریں تھی، اس پانی میں جو تاثیریں تھی، ان طوفان برپا ہو گیا کیونکہ خداوند وہاں آگے راسیمیوں کے علاقے میں ایک شخص کو میں سے لشکر کو نکالنے کے لیے جا رہے تھے۔ ابلیس نے رکاوٹ پیدا کی، شاگرد گھبرا گئے ہیں۔ شاگردوں نے جب طوفان دیکھا تو انہوں نے طوفان کی طرف دھیان کیا، انہوں نے لہروں کو دیکھا، انہوں نے ہواؤں کو دیکھا، انہوں نے کہا ہم ہمیشہ اس میں جھیل میں سفر کرتے رہے، یہ جو طوفان ہے یہ آج ہمیں ہلاک کر دے گا۔ اور انہوں نے فوراً نیگیٹو سوچا اور نیگیٹو سوچنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ان کے اندر ایمان نہ رہا۔ اور اس وقت یسوع مسیح کی حالت کیا تھی؟ یسوع مسیح کشتی میں سو رہے تھے اور سوتا وہ شخص ہے جس کے اندر سکون ہو، اطمینان ہو، جس کے خیال محفوظ ہو، جس کی سوچیں محفوظ ہو خداوند میں۔ اور یسوع مسیح سو رہے ہیں، اس کا مطلب کوئی اطمینان میں ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں سمجھنا کہ کلام کے دوران اگر ہمیں نیند آتی ہے تو ہمارے اندر سکون ہے، نہیں، ہمیں اس نیند پر غلبہ پانے کی ضرورت ہے۔ پر طوفانوں میں، حالاتوں میں اگر شیطان ہمیں خوفزدہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہمارے راستے میں طوفان اٹھتے ہیں، ہم نے سوچا کہ ہم اپنے گھر کو بنائیں گے پر طوفان آ گیا، سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں، بیٹے بیٹی کی رشتہ کرنا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے، یہ بجلی کا بل آ گیا ہے، اسے کیسے کوئی سمجھ نہیں آ رہی، طوفانوں سے پریشان ہے، نیگیٹو سوچ رہے ہیں۔ ابلیس کہہ رہا ہے تو کچھ نہیں کر سکتا اور ہم پریشان ہیں، ہم افسردہ ہیں، ہم رو رہے ہیں کہ کیا کریں گے۔ خدا چاہتا ہے ہم یسوع مسیح کی آنکھوں سے دیکھیں، اور جب ہمارا خداوند اٹھا تو اس نے ہوا اور پانی کو جھڑکا، اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ اسی وقت سکون ہو گیا، طوفان تھم گیا اور وہ حیران رہ گئے۔ ایسا شخص ہے کہ ہوا اور پانی اس کا حکم مانتے ہیں۔ ہمارا خدا چاہتا ہے کہ ہم ان طوفانوں کو جھڑک دیں اور اپنی منزل جاری رکھیں، اپنا مقصد جاری رکھیں، اپنے ایمان میں بڑھتے چلے جائیں، کلیسیا میں آتے رہیں، ان باتوں کو سنتے رہیں، ان شرافت کی باتوں کو، ان سچی باتوں کو، ان صداقت کی باتوں پر غور کرتے رہیں تاکہ ہمارا ایمان بڑھتا رہے۔ سو خداوند کی تعریف ہو۔ آج ہم معاملات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا اپنی آنکھوں سے یا پھر وہ جو شیطان ہمیں دکھاتا ہے؟
ہمیں خداوند کی آنکھوں سے، ایمان کی آنکھوں سے ان طوفانوں کو، ان حالاتوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہالیلویا، پریز گاڈ. ہم گنتی اس کے 13ویں باب میں دیکھیں گے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے بزرگ موسیٰ سے کہا کہ تو آدمیوں کو بھیج کے وہ ملک کنعان کا جو میں نے بنی اسرائیل کو دینے کا حکم کیا ہے اس کا حال دریافت کرے. اور خدا نے کہا جب تم ان لوگوں کو بھیجے گا جو جا کر اس ملک کا حال دریافت کریں گے تو یاد رکھنا ہر قبیلے میں سے جو رئیس لوگ ہیں انہیں بھیجنا. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نام ہمیں ملیں گے اور ان لوگوں کا بزرگ موسیٰ نے چناؤ کیا اور ملک کنعان کا حال دریافت کرنے کے لیے بھیجا. اور بزرگ موسیٰ نے کہا دیکھو ادھر جنوب کی طرف سے جانا اور پہاڑوں میں سے ہوتے ہوئے جانا, اور جب تم پہاڑوں میں سے ہوتے ہوئے جاؤ گے تو دیکھنا کہ وہ ملک کیسا ہے, وہاں کے لوگ کیسے ہیں, وہاں کی زمین کیسی ہے, وہ ملک کیسا ہے, وہاں کے لوگ کیسے رہتے ہیں, خیموں میں رہتے ہیں یا بڑے بڑے قلعوں میں رہتے ہیں, وہ وہاں کی زمین بنجر ہے یا زرخیز ہے, وہاں کے لوگ کا طاور ہے کہ کمزور ہے, تھوڑے سے ہیں کہ بہت زیادہ ہیں, وہاں کا پھل کیسا ہے, سارے ملک کو کا حال دریافت کرنا. اور جو ہی یہ جاسوس جاتے ہیں اس ملک کا حال دریافت کرنے, انہوں نے دیکھا اور آ کر جو ہے میٹنگ ہوئی اور سب کچھ بتانا انہوں نے شروع کیا. کچھ پھلوں کو وہ لے کر آئے, سارا معاشرہ کر کے آئے, اور ہم 25ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ 40 دن کے تک وہ وہاں رہے. اور بزرگ موسیٰ اور ہارون اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے سامنے انہوں نے وہ سب کچھ معاملہ شیئر کرنا شروع کر دیا, اور موسیٰ سے کہنے لگے کہ جس ملک میں تو نے ہم کو بھیجا تھا ہم وہاں گئے اور واقعی دودھ اور شہد اس میں بہتا ہے اور یہ وہاں کا پھل ہے, لیکن جو لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں وہ زور آور اور ان کے شہر بڑے بڑے اور فصیح ہیں, اور ہم نے بنی عناق کو بھی وہاں دیکھا. خیر یہ سارا کچھ بتاتے ہیں. تب کالب نے موسیٰ کے سامنے لوگوں کو چپ کرایا. اب خدا کا بندہ کالب اور یشوع کا نظریہ دیکھیں, وہ پوزیٹیو تھا, ایمان سے بھرا ہوا تھا, اور کالب نے موسیٰ کے سامنے لوگوں کو چپ کرایا اور کہا کہ چلو ہم ایک دم جا کر اس پر قبضہ کریں, کیونکہ ہم اس قابل ہیں کہ اس پر تصرف کر لیں. ہلیلویا, ہم اس قابل ہیں. سب کچھ سننے کے بعد خدا کے بندہ نے ایمان سے بھرے الفاظ کہے اور کہا ہم اس قابل ہیں. آج کلیسیا کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس قابل ہیں. ہمارے خداوند نے ہمیں خدا سے بڑھ کر غلبہ دیا ہے, اس نے شیطان کے سر کو کچلا ہے. ہم آگے بڑھنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. کوئی سمندر ہمیں روک نہیں سکتا, کوئی مصر ہمیں قید میں نہیں رکھ سکتا. خدا آیا ہے تاکہ ہم مصر سے نکل آئے, وہ مصر سے بڑا خدا ہے. ہاللیلویا. اور ایمان سے بڑے الفاظ خدا کے بندہ کالب نے کہے. ساتھ کچھ وہ بھی لوگ تھے جو ایمان میں کمزور تھے, جنہوں نے کچھ نیگیٹیوٹی وہاں سے دی, جنہوں نے پوزیٹیو نہیں دیکھا. لکھا ہے 31ویں آیت میں, لیکن جو اور آدمی اس کے ساتھ گئے تھے وہ کہنے لگے ہم اس لائق نہیں ہیں کہ وہ لوگوں پر حملہ کریں, کیونکہ وہ ہم سے زیادہ زورآور ہیں. ان آدمیوں نے بنی اسرائیل کو اس ملک کے جسے وہ دیکھنے گئے تھے پوری خبر دی, اور یہ کہا کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے ایک ایسا ملک ہے جو اپنے باشندوں کو کھا جاتا ہے, اور جتنے آدمی ہم نے دیکھے وہ سب بڑے کا طاور ہے, بڑے کا طاور ہے. ٹھیک ہے, اور ہم نے وہاں بنی عناق کو بھی دیکھا جو جبار ہے اور جباروں کی نسل سے ہیں. ٹھیک ہے, پر اگلی بات جو ہے وہ لکھا اور ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں, اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں تھے. یہ انہوں نے خود سے بات سوچی, کسی نے انہیں ٹڈے نہیں کہا. 40 دن وہاں رہے, کسی نے انہیں مارا نہیں, کسی نے انہیں پکڑا نہیں, وہ سلامتی سے واپس آئے سارا محاصرہ کر کے. پر یہاں وہ کہنے لگے کچھ لوگ ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں, اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں ہے. کس نے انہیں بتایا تم ٹڈے ہو؟ ان کے خیال, ان کی سوچوں پر جب قبضہ نہیں تھا, ایمان ختم ہو گیا. انہوں نے کہا ہم ٹڈے ہیں.
کسی نے نہیں انہیں کہا تم ٹڈے ہو, کسی نے انہیں نہیں کچلا, وہ خود اپنی نظر میں انہوں نے اس محاصرہ کیا اور کہنے لگے اپنی نگاہ میں ہم ٹڈے ہیں, ہمیں وہ مثل دیں گے. بہت بار کوئی ہمارے بارے میں ایسا نہیں سوچتا, ہم خود میں لے کر بیٹھے رہتے ہیں فلاں تو میرے لیے یہ سوچ رہا ہے. ہم کسی سے ملتے نہیں, کچھ کہتے ہیں یہ آپ ہمارے لیے یہ سوچ رہے تھے, یہ تو میرے پاس وقت نہیں تھا بھائی, میں مصروف پڑا تھا, آپ بزی تھا اس لیے آپ کو لگا. ایسا ہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے. بہت بار ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہوتی نہیں ہیں اور ہم سوچتے ہیں, ہم ان چیزوں کو بالکل ویسے ہی ایکسیپٹ کرتے ہیں. خدا نہیں چاہتا ہم ایسا سوچیں. یہاں ان جاسوسوں نے ویسا نہیں سوچا جیسا خدا چاہتا تھا. حالانکہ اسرائیل کے خدا سے قومیں ڈرتی تھی, قومیں کہتی تھی یہ قوم عظیم ہے, یہ قوم زوراور ہے, ان کا خدا عظیم ہے, انہوں نے مصریوں کو ہرایا, یہ اس ملک میں سے نکل آئے, خدا نے انہیں شکست, ہر دشمن پر شکست دی, اور خدا اپنی قوم کو فتح سے لے کر آیا. لوگ ڈرتے تھے, پر ان لوگوں کا ایمان یہاں کمزور ہو گیا. انہوں نے کہا ہم تو ٹڈے ہیں, ہم تو ان کے سامنے چھوٹے چھوٹے ہیں, وہ تو بڑے بڑے ہیں, قدور ہیں, وہ ہمیں کھا جائیں گے. اس لیے کلیسیا, اگر آج آپ کو لگتا ہے یہ بیماری جو ہے وہ بڑے جباروں کی طرح آ رہی ہے, اور ڈاکٹر کی رپورٹ مجھے بتا رہی ہے کہ یہ بیماری تجھے کھا جائے گی اور تو ٹڈے کی طرح ہے, یہ بیماری تجھے مسل دے گی, یہ حالات تجھے مسل دیں گے, یہ معاملہ تجھے مسل دے گا, یہ تیرا فیصلہ مسل دے گا, یہ طوفان تجھے مسل دے گا, تو خدا آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ ہم خداوند کی آنکھوں سے دیکھیں, ہم الہی نقطہ نظر رکھیں, ہم ہر اس معاملے کو خداوند کی آنکھوں سے دیکھیں, ایمان سے بھرے الفاظ بولے یشوع کالب کی طرح ہم اس ملک پر, اس دشمنوں پر غالب آنے کی باتیں کریں. اور خدا کا کلام کہتا ہے اور نون کا بیٹا یشوع اور یفنا کا بیٹا کالب جو اس ملک کا حال کرنے والوں میں سے تھے, اپنے کپڑے پھاڑ کر بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہنے لگے کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم میں سے گزرے نہایت اچھا ملک ہے. انہوں نے اس ایمان کی باتوں کو, ان پوزیٹیو باتوں کو دیکھا کہ خدا نے ایسا خوبصورت ملک ہمیں دیا ہے, خدا ہمیں بڑھانا چاہتا ہے, خدا یہ ہمیں دینا چاہتا ہے, اور اس پر غالب آ جائے. آج خدا کی پاک کلیسیا, خدا چاہتا ہے کہ ہم ان حالاتوں پر غالب آ جائیں. آج وہ چیز جو ہمیں خوفزدہ کر رہی ہے, وہ چیز جو آج ہمیں ڈپریشن میں لے کر آ گئی ہے, وہ چیز, وہ فکر, وہ معاملہ جو ہمیں جباروں کی طرح نظر آ رہا ہے, اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم ٹڈے ہیں, ہم اپنی نظر سے نہ دیکھیں, ہم ایمان کی آنکھوں سے دیکھیں اور کشتی سے نکلیں اور پانی پر چلنے کے لیے قدم بڑھائیں, اور ہم چل پائیں گے, کیونکہ ہمارے خداوند نے ہمیں سرفراز ہونے کے لیے, ہمیں برکت دینے کے لیے, ہمیں برومند کرنے کے لیے بلایا ہے. سو خداوند کی تعریف ہو. آج خدا ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ جو میری کلیسیا ہے وہ نڈر نہ ہو, میری کلیسیا خوف میں نہ رہے, میری کلیسیا دشمن کی باتوں پر غور نہ کرے, اگنور کرے ابلیس کو. آج آپ کے حالات کیسے ہیں, ایمان کے وسیلے ان پر غالب آ جائیں اور کہیں ہم خدا کی کلیسیا ہے, مسیح کا اختیار ہمارے پاس ہے, ابلیس ہم تجھے چڑھتے ہیں, ہم یسوع مسیح کے نام میں تیری تاریکی کو ختم کرتے ہیں اور ہم تجھ پر غالب آتے ہیں. ہاللیلویہ, پریز گاڈ. سو آئے آج خداوند کے حضور اقرار کریں. اگر ہم خوف زدہ ہوئے, ہم نے ایمان سے ہم برگشتہ ہو گئے, خدا چاہتا ہے, خداوند نے بھائی پولس سے کہا کلیسیا کو یہ باتیں لکھ. بھائی پولس روح کی تحریک سے وہ کہتے ہیں اپنے خیالوں اور اپنی سوچوں کی محافظت کرو مسیح یسوع میں, وہ باتیں جو شرافت کی ہیں, وہ باتیں جو سچ ہیں, وہ باتیں جو واجب ہیں, وہ جو پاک ہیں, اور وہ جو پسندیدہ اور دلکش ہیں, وہ باتیں جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں. آئے خدا کی کلیسیا ان باتوں پر غور کریں, اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اس کلام کے مطابق خداوند کے حضور مانگیں. خداوند ہمیں ایمان سے بھر دے, ہم پہاڑوں کو ہٹانے والے ہوں, ہم پہاڑوں پر ہنسنے والے ہوں, کوئی پہاڑ ہمیں دبا نہ سکے.